खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप प्रोग्राम्स वॉच कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। गुज़श्ता जिस तौर से रोज़ों के सिलसिले में 2 प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए और आप सबकी पजीराई की बदौलत एक और प्रोग्राम हम इस पे तरतीब दे रहे हैं ताकि आप मज़ीद रोज़े के ताल्लुक़ से खुदा का कलाम सीख सकें, जान सकें। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच। खुदाम का शुक्र हो, रेवरेंड तारिक वारिस साहब FGA थियोलॉजिकल सेमिनरी में बतौर नामज़द प्रिंसिपल खुदाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और टीचिंग के अलावा बहुत सारी जगहों पे प्रीचिंग की ज़िम्मेदारी भी सर अंजाम देते हैं और खुदावंद बकसरत उन्हें अंदरून मुल्क बैरून मुल्क इस्तेमाल कर रहा है। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सो मच। रेवरेंड रूबन कमर साहब प्रेस्बिटेरियन चर्च में बतौर मॉडरेटर खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और FC कॉलेज में बतौर पासबानी खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा खुदावंद ने मुख्तलिफ़ जगहों पे बतौर कन्वेंशन स्पीकर भी इस्तेमाल करता है। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा क़ुद्दूस हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके वसीले से तूने हमें खुशखबरी को फैलाने के लिए मुकर्रर किया है। खुदावंद हम शुक्र करते हैं इस बड़ी ज़िम्मेदारी और इस्तेहकाक के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी खिदमत कर सकें और तेरे कलाम की मुनादी कर सकें। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं बरकत TV के लिए, बरकत TV की सारी इंतज़ामिया के लिए, सारे स्टाफ के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए। उनकी इस खिदमत के वसीले से बहुत सी रूहें जीती जाती हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी होती है, खुशखबरी की मुनादी होती है, लोग बरकत पाते हैं। इस खिदमत के लिए तेरा शुक्र करते हुए इस खिदमत के और ज़्यादा फलदार होने के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह खुदावंद हम पास्टर मुनव्वर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिनकी मेहनत के वसीले से कलाम रोशनी प्रोग्राम से भी लोग बरकत पा रहे हैं। खुदावंद अपने खादम को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्र करते हैं, तमाम देखने वालों के लिए शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के हम सब की तू रहनुमाई कर। हम अपने आप को पाक रूह के ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह तो हमें मामूर कर, हमारी रहनुमाई और मदद फरमा ताकि आज जो भी कलाम मुक़द्दस में से बातचीत हो तमाम देखने वालों के लिए वो बरकत का बायस हो। तमाम देखने वालों के लिए भी पाक रूह की मदद और मामूरी और मसा मांगते हैं ताकि आज की बातचीत से तमाम देखने वाले बरकत पाएँ और खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और मजबूत हो। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता भी 2 एपिसोड हमने इसी पैसेज में से सीखे हैं और बहुत सारे वो क्वेश्चंस जो आम तौर पे आपके जहनों में मौजूद हैं उनको एड्रेस किया और उनके खूबसूरत जवाब खुदा उनके खादमीन ने हमारे साथ शेयर किए। आगे बढ़ेंगे और आज हम एक दफ़ा फिर इस पैसेज पे गौर करेंगे और सबसे पहले रेवरेंड तारिक वारिस साहब से जानेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं,
اس پیسج کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کسی ایسے روزے کی مذمت کر رہے ہیں جو ریاکارانہ روزہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا یا روٹین میں لوگ دیکھتے تھے ایسا روزہ. تو کیا آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سا روزہ ہے ریاکارانہ روزہ، یا کیسے رکھا جاتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے خاص اس پیسج میں اس کی مذمت بھی کی ہے اور پھر درست روزے کی طرف رہنمائی بھی کی ہے؟ یہ اقتباس جو آپ نے تلاوت کیا ہے متی رسول کی معرفت انجیل باب نمبر 6 آیت نمبر 16 سے 18، یہ خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز کا حصہ ہے، اور اس کا جو ادبی سیاق و سباق ہے اس کی روشنی میں یہاں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو مسیحی اخلاقی زندگی کی تعلیم دے رہے ہیں. مسیحیوں کو اس زمین پر خدا کی بادشاہی کے لوگ ہوتے ہوئے کیسی زندگی گزارنی ہے. ان کی جو آڈینس ہے اس میں ان کے اپنے شاگرد ہیں، اور اگر دیگر لوگ بھی وہاں موجود ہیں تو وہ سب یہودی مذہب اور ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں. جب یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، تو یہ ہمارے لیے جاننا فائدہ مند ہوگا کہ یہودی روایت میں وہ لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. جمعرات کے دن وہ روزہ رکھتے تھے اس روایت کی روشنی میں کہ خدا نے جب اپنے جلیل القدر نبی موسیٰ کو کوہ سینا پر بلایا، سینا کے پہاڑ پر جب موسیٰ گیا تو وہ جمعرات کا دن تھا، اور اس کی کوہ سینا سے یہودی لوگوں میں واپسی جو ہے وہ سوموار کے دن، پیر کے دن ہوئی. تھرسڈے اینڈ منڈے، جمعرات اور سوموار کے دن ہفتے میں وہ 2 روزے رکھتے تھے، اور سبت کے دن وہ کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ دن ان کے لیے آرام کا اور خوشی منانے کا دن تھا. اور ساتھ ہی جو ہر سال جو تھا یوم کفارہ تھا، اس موقع پر بھی جو ہے وہ سالانہ روزہ رکھتے تھے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا اشارہ خصوصی طور پر فریسی فرقے اور دیگر مذہبی لیڈروں کی طرف ہے. خداوند یسوع مسیح ان کے روزہ رکھنے کے انداز اور نیت دونوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. لفظ فریسی کا مطلب ہے الگ یا علیحدہ. یہ فرقہ دور بین العہود میں، انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ میں، ملاکی نبی اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے درمیان 400 سال کا جو خاموشی کا دور تھا، جب خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے قوم اسرائیل سے کلام کرنا بند کر دیا تھا، تب جو ہے فریسی فرقہ وجود میں آیا. اس کے علاوہ صدوقی فرقہ، اسینی فرقہ، مسیح یسوع کے زمانے کے زیادہ تر یہودی فرقے انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ دور بین العہود کی پیداوار ہیں. یہودی لوگوں میں سے یہ جو فریسی تھے خاص طور پر یہ کرتے تھے کہ جب یہ روزہ رکھتے تو یہودی مذہبی ثقافت کی روایت کے مطابق یہ ماتمی انداز اختیار کر لیتے. یہ جو ہیں ان کے جو سر کے بال ہوتے تھے، میرے اور آپ کے تو سر پر بہت کم بال ہیں، لیکن ان کے جن کے ہوتے تھے وہ جو تھے اپنے سر کے جو بال تھے ان کے وہ بکھرے ہوتے تھے. اپنا جو منہ ہے وہ نہیں دھوتے تھے. الجھے ہوئے بال ہیں اور منہ دھلا ہوا نہیں ہے، اور جو لباس ہے وہ ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اپنے سر پر راکھ بھی ڈالی ہوئی ہے. اور اس سارے دکھاوے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف اور ستائش کریں کہ ہائے یہ آدمی کتنا روزہ دار ہے، یہ شخص
کتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یہ خدا کا کتنا بھوکا اور اس کے کتنا قریب ہے۔ تو یسوع مسیح اس انداز اور نیت سے روزے کی مذمت کرتے ہیں۔ یہاں ریاکار لفظ استعمال ہوا ہے اردو ترجمے میں، اور یونانی زبان میں یہ ہے ہپوکریٹوس واحد کے لیے اور ہپوکریٹائے جو ہے جمع کے لیے۔ انگریزی میں بھی ان کو ہپوکریٹس کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہپوکریٹوس جو یونانی زبان میں ہے ریاکار کے لیے، یہ ایک اداکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے میں جو لوگ سٹیج یا تھیٹر پہ اداکاری کرتے تھے اور وہ اپنے چہرے پر ماسک پہن لیتے تھے، نقاب پہنتے تھے اور اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھاتے تھے، بلکہ جس کردار کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے تھے اداکاری کرتے ہوئے وہ دکھاتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ریاکار لوگ جو ہیں وہ اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھاتے، انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوتا ہے، مذہبی نقاب اوڑا ہوتا ہے، تم نے ان کی مانند نہیں بننا۔ پھر غور کیجئے، لکھا ہے کہ وہ اپنی صورت تم ان کی مانند اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں۔ یہاں اصل زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتے ہیں۔ یہاں یسوع مسیح حقیقی منہ یا حقیقی چہرے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اصلی چہرہ چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اور جانے کے لیے یہاں جو یونانی لفظ ہے میں وہ بتا بھی دیتا ہوں، یہ دونوں الفاظ کافی مشکل ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تاکہ وہ خود کو روزہ دار دکھائیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار دیکھیں۔ سو بگاڑنے کے لیے بڑا مشکل یونانی لفظ ہے افانیزوسن، افانیزوسن، چھپانا، اپنے آپ کو اندیکھا کرنا، یعنی جو ان کی اصل نیت ہے، اصل چہرہ ہے، اصل ارادہ ہے، اس کو انہوں نے چھپا لیا ہے۔ اور جو اصل نہیں ہے، یہاں لکھا ہے جاننا، وہ ہے فنوسن۔ یہ دونوں یونانی کے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہاں دراصل الفاظ کا پلے ہے، وہ پلے آف ورڈز ہے کہ اصل چہرہ چھپا لیا اور جو چہرہ اصل نہیں ہے وہ دکھا دیا۔ اصل دل جو ہے وہ روزے دار والا نہیں ہے، مگر جو شکل ہے وہ روزے دار والی بنا لی۔ دوسرے الفاظ میں یہ اداکاری والا روزہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے ایسے روزے کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ اور اس میں ناظرین ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، جب مسیحیوں میں یہ لینٹ سیزن ہے اور روزوں کا جو ہے سلسلہ جاری ہے، تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ان دنوں روزہ رکھیں تو ریاکاروں کی طرح اداکاری، دکھاوے اور بناوٹ کا روزہ نہ ہو، اصلی نیت اور ارادہ ہم نے چھپایا ہو، میری اصلی صورت نظر نہ آئے اور جو میں نہیں ہوں وہ دوسروں کو دکھاؤں، بلکہ اس کے برعکس ہم حقیقی روحانی روزہ رکھیں جس میں ہمارا دل حقیقی طور پر خداوند کے حضور تائب ہو، ہم واقعی اس کے حضور توبہ، روحانی حلیمی اور فروتنی کی جو حالت ہے اس میں اس کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اس کے تابع ہوں، اور اس نیت اور انداز سے روزہ رکھیں کہ دنیا چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، خدا جب ہمارے دل پر نگاہ کرے تو اسے ایک فروتن، ایک پاک، ایک مخلص اور ایک سچا دل نظر آئے۔ اور جب ہم اس طرح سے توبہ اور حلیمی کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو خدا سے ہمارا تعلق بھی گہرا اور مضبوط ہوگا، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ روحانی ترقی کی حالت میں جائے گا اور ہمیں اس کی طرف سے اجر اور برکت بھی ملیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی انفارمیٹیو باتیں، جس طور سے ہسٹوریکلی بھی اس بات کو بیان کیا کہ کیسے
یہ فقی فریسی جو تھے وہ اپنے آپ کو اداکاری کے ذریعے ڈرامائی شکل اختیار کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے اصل چہروں کو چھپاتے اور جو وہ نہیں تھے وہ لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے کہ ہم یہ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان پر ہماری جو روحانیت ہے وہ ثبت ہو سکے اور وہ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ ہم بڑے روحانی ہیں۔ سو اس روزے کی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بڑی سختی سے مذمت کی ہے۔ یہ وہ ریاکارانہ روزہ ہے ایکچولی جس کو خداوند یسوع مسیح یہاں کنڈیم کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے۔ روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ جب ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کانٹیکسٹ کے مطابق جب چھٹے باب کا آغاز ہی ہوتا ہے تو کلام بیان کرتا ہے کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ پھر ان راست بازی کے کاموں میں ہمیں پہلا کام خیرات، دوسرا دعا اور تیسرے نمبر پہ ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ تو روزے کو خاص طور پہ دعا کے ساتھ بیان کیا۔ ویسے بھی اگر ہم اسی اسپیسیفک کانٹیکسٹ کی بات کریں تو خداوند یسوع مسیح کا زور اس بات پہ ہے کہ یہ ہمارا روزہ دراصل لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں ہمارا رابطہ جو ہے وہ براہ راست خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جس بات کو خداوند یسوع مسیح اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دعا اور خدا کے ساتھ رابطہ۔ تو آپ رہنمائی فرمائیں کہ دعا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے روزے کے ساتھ دعا کی؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، یہ ایک خوبصورت سوال ہے جس میں ایماندار کی زندگی کے لیے سیکھنے کے لیے اور برکت پانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، اور خاص طور پر ایماندار کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا، روزے کا اور دعا کی مشق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب جب ہم اس میں تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان دونوں باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیا ہے اور روزہ کیا ہے۔ دعا خدا کے ساتھ ایک تعلق، رابطہ، بات چیت، اپنے دل کی بات خدا سے کرنا، اپنی ضرورتوں اور مناجات کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، خود انکاری کرنا ہے، خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنی جسمانی دنوی خواہشوں اور ضرورتوں سے انکار کرنا، اور خدا کی مرضی، خدا کی خواہش، اس کے ارادے کو اپنی زندگی میں پورے ہونے دینا۔ جب ان دونوں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے مفہوم کو دیکھتے ہیں، ان کے معنی کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اس میں دعا میں انسان خدا پر توکل اور بھروسے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور جانتا ہے، اور اپنی ہر ایک مناجات، اپنی ہر ایک بات جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے کہ خدا اس کو پورا کرے۔ اسی طرح سے روزے میں خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذاتی خواہش، آرام، آسائش کو قربان کر کے خدا کی مرضی کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یعنی دونوں باتوں میں خدا ہی ہمارے لیے اہم ہے، بڑا ہے، ہمارا خداوند اور مالک ہے، اور اس کی مرضی اور اس کی خوشی کے لیے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے جب ہم دعا اور روزے کو آپس میں جوڑتے ہیں، اس کا تعلق جوڑتے ہیں، تو یہ ایک گہرا تعلق ہے، اور آگے ہم بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے کلام مقدس میں ان دونوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم روزے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ روزہ صرف فاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کو خوش کرنے کا عمل ہے، خدا کے ساتھ رابطے اور تعلق میں مضبوط ہونے کا عمل ہے، پاکیزگی میں آگے بڑھنے کا عمل ہے، اور دعا جو ہے وہ بھی خدا کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں دعا جو ہے وہ ہمیں خدا کے اور نزدیک اور خدا کے ساتھ تعلق میں اور مضبوط بناتی ہے، اور خدا نے خود بھی اس کی یسایا کی کتاب کے 58ویں باب کی 4 آیت میں اس کے بارے میں کہا، جب خدا نے کہا کہ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ یعنی خدا خود اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی آواز عالم بالا پر سنی جاتی ہے، اور یہاں پر خدا نے کہا کہ تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ اب تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، یعنی اس کا ایک تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی
جب ہم پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بعد میں دیکھیں گے تو اس میں روزہ اور دعا خدا کے مقدسین کے لیے ایک اہم مشق تھی، جس کے ذریعے سے وہ خدا کے سامنے اپنی مناجات کو رکھتے تھے، خدا پر توکل اور بھروسے کو ظاہر کرتے تھے، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جب خدا کے پاس آتے تھے، اپنے خواہشوں کے لیے یا خدا سے رہنمائی لینے کے لیے جب خدا کے پاس آتے تھے، خدا سے مدد لینے کے لیے خدا کے پاس آتے تھے، تو روزے کی حالت میں آتے تھے۔ نہمیہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، نہمیہ کی کتاب میں نہمیہ کی دعا ہے اور اس نے روزے کی حالت میں کی۔ جب وہ بڑی دکھ کی حالت میں تھا، اسے بتایا گیا، چند آدمی آئے یہودا سے اور انہوں نے اسے کہا کہ اس صوبے میں جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں سے آئے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ تو وہ دکھ کی حالت میں تھا، دکھ کی حالت میں ماتم کرتا رہا، روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ دانیل کی دعا اور روزہ جو ہے، دانیل کی کتاب نامہ باب اس کی 3 آیت میں لکھا کہ میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ یعنی خدا کے سامنے دعا کرنے کے لیے، خدا کی حضوری میں آنے کے لیے اس نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھا اور مناجات کرتا ہوا راکھ پر بیٹھ کر خدا کا طالب ہو گیا۔ یعنی دعا اور روزے میں اس نے اسی طرح کی مشق کی کہ روزے میں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، خود انکاری کرنا ہے، اور دعا بھی یہی ہے کہ دعا میں بھی انسان اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے۔ داؤد کی دعا ہے اور روزہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو مر گیا اس کے لیے دعا، روزہ رکھا اور دعا کی۔ آستر کی دعا ہے، آستر کی دعا اور روزے کے ذریعے سے اس نے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کی جائے، روزہ رکھا جائے، اور اس حالت میں وہ بادشاہ کے پاس جائے گی۔ پھر اس کے بعد نینوا کے باشندوں کے لیے خاص طور پر توبہ کا جو عمل ہے اس میں انہوں نے اعلان کیا، بادشاہ نے اور اس کے ارکان دولت نے، کہ منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان جو ہے گلہ یا رما کچھ نہ چکھے نہ کچھ کھائے پیے۔ اور وہاں پر بھی توبہ کے لیے جب دعا کرنی تھی یا توبہ کے لیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا تھا تو اس وقت روزہ رکھا گیا۔ یہ اس کے بعد نئے عہد نامے میں آ جائیں۔ نئے عہد نامے میں ہمیں مقدس لوکا کی انجیل میں سب سے پہلے اس کا ذکر ملتا ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل 2 باب اور 37 آیت میں حنا کا خاتون جو کہ ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، وہ دعا کرتی تھی، روزے رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ابتدائی کلیسیا نے روزوں کی مشق کو اپنایا اور روزوں کے ذریعے سے انہوں نے خدا کی رہنمائی لی، خدا کی مدد لی، خدا کی طرف سے قوت پائی اور لوگوں کو خدمت کے لیے مخصوص بھی کیا، لوگوں کو خدمت کے لیے تیار کیا، خود بھی خدمت میں آگے بڑھے اور روزے کے ذریعے سے انہوں نے مضبوطی پائی۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی خاص طور پر ایک بدرو کو نکالنے کا جو معجزہ ہے اس میں بھی بدرو کے مقابلے کے لیے، ابلیس کے مقابلے کے لیے دعا اور روزے کی مشق کو بڑا اہم قرار دیا ہے۔ ان باتوں کے ذریعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دعا اور روزہ دونوں اکٹھے ایک دوسرے کے لیے جڑے ہوئے اور تعلق رکھتے اور ایک دوسرے کے ایماندار کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جملہ مجھ سے غلط ہو گیا، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ دعا اور روزے کا گہرا تعلق ہے اور یہ دونوں ایماندار کی زندگی میں، اس کی روحانی ترقی میں، خدا کے ساتھ تعلق میں، خدا کے ساتھ رفاقت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ایماندار روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنوی طور پر تمام ایسی باتیں جو انسان کی زندگی میں خدا سے دوری لا سکتی ہیں ان سے بچنے اور ان پر غالب آنے کے لیے ایماندار کو مضبوط کرتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور کافی زیادہ مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ کس طور سے ہمیں بائبل مقدس میں ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ لوگوں نے جب روزہ رکھا ہے تو ساتھ دعا کی ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور محض اس بات کے لیے روزہ رکھتا ہے کہ اس نے بھوک کے ذریعے روزہ رکھا ہوا یا کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور دعا نہیں کرتا، خدا کی حضوری میں جھکتا نہیں، وہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں روایتی روزے بنا دیے گئے ہیں، مذہبی روزے بنا دیے گئے ہیں اور ان کو
ایک روایت سمجھ کے سر انجام دیا جاتا ہے کہ روزے آ گئے ہیں تو آج شام کو کھایا، اگلی شام کو پھر جا کھایا، سارا دن کچھ نہیں کھایا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ روزہ ہے۔ تو روزہ دراصل خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، اپنے آپ کو خاکسار بنانا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر یہ عمل ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا، مطلب یہ کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہماری زندگی میں دعا نہیں ہے، ہماری زندگی میں خاکساری نہیں ہے، ہماری زندگی میں اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور ہماری زندگی تبدیل شدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محض مذہبی روزے رکھ رہے ہیں، رسمی روزے رکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ثواب مل جائے گا۔ تو بائبل مقدس کے مطابق ایسے روزوں کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب صرف ہمیں اس صورت میں اجر ملے گا کہ ہماری زندگی تبدیل شدہ ہو اور ہم پھر خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکائیں اور اپنی حلیمی فروتنی کا اقرار کریں اور اسی طور سے ہم خدا کی قربت میں بڑھیں تاکہ ہمیں آسمان پر اجر ملے۔ دکھاوے کے لیے روایتی روزے نہ رکھے جائیں، مذہبی روزے نہ رکھے جائیں۔ ناظرین، ابھی روزے کے تعلق سے اور بھی مزید ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم خداوند کے خادموں سے سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے، ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بائبل مقدس میں بہت سارے سورماؤں نے روزہ رکھا، دعا کی، کیا آپ چند ایک کا ذکر کر سکتے ہیں تاکہ ناظرین کی رہنمائی بھی ہو سکے اور پتہ بھی چل سکے کہ کون کون سے ایسے سورما ہیں جنہوں نے بہت طویل بھی روزے رکھے ہیں اور بہت قلیل مختصر بھی روزے رکھے ہیں؟ پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس میں یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اور مسیحی تاریخ دونوں میں خدا کے ایسے بہت سے مرد و خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے روزے کا روحانی ضابطہ اپنایا۔ یاد رکھیں کہ جو فاسٹنگ ہے یا روزہ اردو میں، یہ اسپرچول ڈسپلنز، روحانی ضابطوں میں سے ایک ہے۔ دعا کرنا، کلام مقدس پڑھنا، اچھے ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا اور اس طرح کی اور دیگر روحانی سرگرمیاں ہیں جن کو اسپرچول ڈسپلنز کہا جاتا ہے، روحانی ضابطے کہا جاتا ہے۔ اور خدا کرتا کیا ہے؟ خدا کسی روحانی ضابطے کو بطور ٹول، بطور اوزار، بطور ذریعہ استعمال کرتا ہے اپنے ساتھ ایماندار کے رشتے کو مضبوط اور گہرا کرنے میں۔ روزہ جو ہے خدا کی طرف سے بخشے گئے روحانی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، روحانی ضابطوں میں سے ایک ضابطہ ہے جس کو استعمال کر کے ہم خدا کے فضل کے باعث اس کے ساتھ تعلق اور رشتے میں گہرے ہو سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں بہت سے ایسے سورماؤں کا ذکر ہے، ان میں سے کچھ کا تو ایکسپلیسٹلی صریحاً ذکر ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا، اور کچھ کا جو ہے ایمانداروں نے تفسیر یہ کی ہے کہ ان کا یہ تجربہ روزے کے برابر تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں موسیٰ نبی، اگر آپ خروج کی کتاب اور باب نمبر 19 اور 20 پر غور کریں تو خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ کوہ سینا پر خدا کی حضوری میں گیا اور 40 دن وہ وہاں خدا کے حضور جھکا رہا۔ خداوند نے 10 احکام اور شریعت قوم اسرائیل کے لیے اسے بخشی، اور موسیٰ کے الہی حضوری میں اس تجربے کو مسیحیوں نے ایک طویل روزے کے طور پر جو ہے سمجھا ہے، انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ آئیں پرانے عہد نامے ہی میں تو پہلی سلاطین اس کا 19واں باب، وہاں پر جو ہے کوہ ہورب کا ذکر ہے، ہورب کا پہاڑ، اور وہاں پر ایلیا کا ذکر ہے۔ ایکچولی ہورب جو ہے یہ ہورب کا پہاڑ یہ سینا کا پہاڑ ہی ہے۔
کوہ سینا ہی کا ایک اور نام کوہ حورب ہے. تو وہاں پر ہمیں ایلیا کا ذکر ملتا ہے. یہ پہلی سلاطین اگر آپ دیکھیں 19واں باب تو 8ویں آیت میں لکھا ہے, سو اس نے یعنی ایلیا نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا. تو اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اس نے روزہ رکھا, لیکن اس کی تفسیر یہی کی جاتی ہے کہ خدا نے اس کو یہ فضل بخشا کہ پھر وہ جو ہے 40 دن جو ہے وہ اس کے حضور روزے کی حالت میں حورب کے پہاڑ تک چلتا رہا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو واقعہ ہے یہاں یہ ایک مافوقل فطرت واقعہ ہے, یہ ایک سپر نیچرل میریکلس ایکسپیرینس ہے, ایک معجزانہ تجربہ ہے. اور پرانے عہد میں موسیٰ اور ایلیا کے بارے میں یہودی لوگوں کا یہ جو تھا سکھانا تھا کہ قوم اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ اور ایلیا سے بڑے کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے, اور ان دونوں کو خدا کی حضوری میں 40 دن اور 40 رات فاقے کی حالت میں جو ہے رہنے کا تجربہ ملا. اسی بات کی ان کا یہ جو تجربہ اور عمل تھا یہ ایکچولی ایک نبوتی وعدہ بھی تھا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. جب پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلتی ہے, وہ ٹرانسفیگریشن وہاں ہوتی ہے, تو لکھا ہے کہ موسیٰ اور ایلیا یسوع مسیح سے باتیں کرنے لگے, اور لوکا کی انجیل 10ویں باب میں ذکر ہے کہ انہوں نے اس کے انتقال کی وہاں بات کی. اور انتقال سے کے لیے وہاں جو یونانی لفظ ہے وہ ہے ایکسوڈس, اس کے خروج کی بات کی, یعنی اس کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے خدا ایک نئے خروج کا انتظام کرنے لگا ہے. جیسے موسیٰ کے وسیلے سے قوم اسرائیل کی مصر سے رہائی خروج ہوا, مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے بنی نوع انسان کی شیطان گناہ اور موت سے رہائی یعنی خروج ہوگا. سو موسیٰ شریعت کا نمائندہ ہے, ایلیا نبوت کا نبیوں کا نمائندہ ہے. وہ دونوں یسوع مسیح کی خدمت کی تصدیق کرتے ہیں, اور پھر یسوع مسیح نئے عہد کے موسیٰ اور نئے عہد کے ایلیا کے طور پر ہمیں متی 4 باب میں, پھر لوکا 4 باب میں ذکر ملتا ہے کہ 40 دن خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں روزے کی حالت میں خدا کے حضور وقت گزارتا ہے, اور جو ہے شیطان کی آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے. روح القدس اس کو ان آزمائشوں پر غالب آنے میں مدد دیتا ہے, اور ساتھ ہی اس تجربے کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح جو ہے خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اگر آپ لوکا 4 باب پڑھیں تو ذکر ملتا ہے کہ جیسے ہی یسوع مسیح پھر جو ہے بیابان سے واپس آتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا جو ہے وہاں سے لوٹا. سو موسیٰ, ایلیا, یسوع مسیح جو ہیں یہ 40 دن کا جو روزہ ہے اس کے تجربے میں سے گزرے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگوں میں علم الاعداد کا بھی ایک تصور پایا جاتا تھا, اور جو 40 کا عدد تھا ناظرین, اس کو وہ عام طور پر کہتے تھے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی کا عدد ہے. مثلاً آپ دیکھیں موسیٰ نے جب 40 دن خدا کے حضور کوہ سینا پر گزارے تو ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ خدا نے اپنی قوم اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلے سے 10 احکام اور شریعت بخشی. ایلیا جو تھا اس نے جب 40 دن بغیر کچھ کھائے حورب کے پہاڑ تک سفر کیا ہے, اور پھر ہم آگے اس واقعے کو پڑھیں پہلی سلاطین 19واں باب تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ بہت جو ہے مایوس اور حوصلہ شکنی کا شکار تھا, لیکن خدا جو ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے. یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تو ایک بڑی تبدیلی یہ آئی کہ وہ پاک روح کی قوت سے بھرا ہے, اس نے شیطان پر فتح پائی ہے, اور اب قوت سے خدا کی خدمت کا آغاز کیا ہے. نوح کے زمانے میں جب 40 دن رات بارش ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, طوفان رکتا ہے. قوم اسرائیل جب 40 سال بیابان میں رہے تو 40 سالہ سفر کے بعد وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ جو ہے, اور
یہ ہماری زندگیوں میں اس کا ایک نتیجہ تبدیلی کی صورت میں نکلنا چاہیے، زندگی کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی اور حالات کی تبدیلی، روحانی مزاج کی تبدیلی. اور اس کی ایک دو میں مختصر اور مثالیں دوں گا، وقت محدود ہے. ان کا ذکر پاسٹر جو ہے روبن صاحب نے آلریڈی کیا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مثلا عزرا جو ہے، جب وہ قوم اسرائیل کو بابل کی اسیری سے یروشلم واپس لے کر جاتا ہے تو وہ بڑا پرخطر سفر تھا. اور عزرا 8:21 تا 23 آیات میں ذکر ملے گا کہ اس نے کہا کہ ہم خدا کے حضور حلیم ہوں اور ہم سفر کی محافظت کے لیے اور درست راہ پر چلنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھیں. آستر کی مثال ہے، آستر 4:15 تا 16 میں قوم اسرائیل جو ہے پوری قوم مارے جانے کے جو ہے ختم کر دیے جانے کے صفایا ہو جانے کے خطرے میں ہے. تو آستر 4:15 تا 16 میں وہ اور قوم روزہ رکھتی ہے اور خدا ایک بڑی تبدیلی وہاں پر لے کر آتا ہے. سو خدا کے لوگوں نے جب روزہ رکھا، ان کی زندگیوں میں ان کے حالات اور ان کی جو قوم ہے اس میں تبدیلی آئی. ہمیں بھی جو ہے جب روزہ رکھیں تو ہم کہیں کہ اے خداوند میں جو تبدیلی چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا کردار اور میری روحانی صورت درجہ بدرجہ بدل کر یسوع کی صورت پر ہوتی جائے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور یہی ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی یہی سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ وہ روزہ جو ہماری زندگی پر اثر انداز نہ ہو یا ہماری زندگی کو متاثر نہ کرے یا ہماری زندگی کو تبدیل نہ کرے تو وہ کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزوں کے ایام میں لوگ دھڑا دھڑ روزے گن رہے ہیں کہ اتنے ہو گئے ہیں، میں نے اتنے رکھے ہیں، فلاں نے اتنے کر لیے ہیں. تو یہ روزے دراصل اس لیے نہیں ہیں، اور روزے کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گننا شروع کر دیں یا تعدادی لحاظ سے آپ کوئی رکھنا شروع کر دیں. روزے کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ زندگیاں تبدیل ہوں، لوگ بدلیں، ان کے کردار بدلیں، ان کے مزاج بدلیں. جب تک ایسا نہیں ہے تو پھر وہ روزہ، جیسے کلام مقدس میں سے طارق صاحب نے بہت ساری اگزامپلز بھی دی ہیں کہ تبدیلی آئی ہے، روزے کے بعد لوگ بدلے ہیں اور لوگ تبدیل ہوئے ہیں. جیسے نینوا کے لوگ جو ہیں وہ بدل گئے روزہ رکھنے کے بعد، تو ایسے ہی ایسی بڑی تبدیلی خدا ہماری زندگیوں میں بھی روزے کے وسیلے دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو گن رہے ہیں کہ آج اتنے ہو گئے ہیں، آج یہ والا روزہ ہے، آج وہ والا، تو یہ کلام مقدس کی سچائی ہی نہیں ہے، اور بائبل مقدس اس کی تعلیم دیتی ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے روزے رکھیں کہ ان کو رسمی بنا دیں یا ان کو مذہبی بنا دیں یا ان کو روایتی بنا دیں. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے. جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کنڈیم کیا گیا ہے غلط روزے کو، روایتی روزے کو، رسمی روزے کو اور ریاکارانہ روزے کو. اتنے ایپیسوڈز میں ہم نے سیکھا بھی ہے اور جان بھی لیا ہے. اب آج ہماری یوں رہنمائی فرمائیں تاکہ ناظرین سیکھ سکیں کہ ہم نے اب درست روزہ رکھنا کیسے ہے. کہیں ناظرین پریشان نہ ہو جائیں کہ اتنی ساری باتیں ہیں تو پتہ نہیں اب رکھنا کیسے ہے. تو آج آپ ہمیں ایک کنکلوژن کے طور پہ یا اپلیکیشن کے طور پہ بتائیں کہ اب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کا اطلاق اپنی زندگی میں درست طریقے سے کیسے کرنا. بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. اس آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح سے نہیں دوں گا جو کہ شاید کچھ لوگ توقع کر رہے ہوں کہ اب ہم روزے کے طریقے پر بات کریں گے کہ کتنے بجے اٹھ کر رکھنا ہے، کیسے کس چیز سے رکھنا ہے، کتنا کھا کے رکھنا ہے، کتنا نہیں کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا کھانا چاہیے. یہ میں اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ کیونکہ ہمارا جو روزہ ہے کلام مقدس کا وہ روحانی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایماندار کا خدا کے ساتھ جو ایک روحانی تعلق ہے، دل کا جو رشتہ ہے، باطن کا جو تعلق ہے خدا کے ساتھ، اس پر بات کرتا ہے. اس لیے ہمیں روزے کو بھی اسی پیراہے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ درست روزہ کیسے رکھا جائے. اور اس میں خاص طور پر یسعیاہ کی کتاب کے 58ویں باب کی چند آیات کو میں دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے ہم 3 نکات جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر جو یسعیاہ کی کتاب کا 58واں باب ہے، اس میں جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے
تو اس میں ایک خاص طور پر ابھی پچھلے سوال میں بھی اس آیت کا ذکر ہوا تھا 58 باب اور 4 آیت میں، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. یعنی روزہ رکھنے کا جو مشق تھی جو کہ اس وقت یہودی لوگ یا خدا کے لوگوں نے اپنائی ہوئی تھی، خدا کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں تھی. اب ہم اس سوال میں یہ دیکھیں گے کہ ہم کون سا روزہ رکھیں، کس طرح کا روزہ رکھیں کہ وہ خدا کو پسند آئے یا خدا کی نظر میں مقبول ہو، اور ہم جس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں خدا اس کو پسند کرے اور اس دعا کو سنے اور اس کا جواب دے. ہم 6 آیت میں اگر جائیں 58 باب کی، تو وہاں پر لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یعنی خدا جس روزے کو چاہ رہا ہے کہ ایماندار رکھے، ہم اس کے بارے میں آج جانیں گے. اور اس میں 3 نکات ہیں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا. اس میں 6 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک ہم ان 2 آیات میں سے 3 نکات کو دیکھیں گے. 6 آیت میں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں. اسی حصے تک میں رہوں گا، آخری حصے کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے. یہ پہلا نقطہ ہے، اور اس میں خدا جس روزہ رکھنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائے، جیسا کہ پہلے بھی ہم سن رہے تھے. اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ تبدیلی میں انسان خدا کا بندہ جو روزے کی حالت میں ہے وہ مظلوموں کی مدد کے لیے تیار ہو، ظلم کی زنجیریں توڑے، جوے کے بندن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے. اور اس آیت کے ان حصوں کو میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے یا ان کے آنے کے مقصد کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، جو مقدس لوکا کی انجیل کے 4 باب میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا. مقدس لوکا کی انجیل کے 4 باب میں خداوند یسوع مسیح عبادت خانے میں آئے اور انہیں یسایا نبی کی کتاب دی گئی، اور اس میں سے کھول کر لکھا ہے اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. یعنی اس یسوع کے آنے کے مشن، یسوع کا جو مشن ہے اس کو، اور خدا کے روزے کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اگر ہم آپس میں ملائیں، اس کا تعلق جوڑیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو خداوند یسوع مسیح کی طرح بننے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کے مشن کو، مقصد کو اپنی زندگی میں بھی لینے کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد 7ویں آیت میں ایک اور نقطہ ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. یہاں پر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، مسکینوں کی، بھوکوں کی، جو ننگا ہے اس کو پہنانے کی، اور جو مددگار ہے اس سے روپوشی نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کو بھی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کی طرف لے جائیں تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 25ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ذکر ہے. اور لکھا ہے 31ویں آیت میں، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے تو پھر وہ تخت پر بیٹھے گا اور وہ کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اپنے دائیں طرف والوں سے، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے. یعنی یہ ذمہ داریاں جو ہیں یہ کتنی اہم ہیں، اور خدا نے روزے دار کے لیے بھی یہی ذمہ داریاں رکھی ہیں. وہ کام جس کی بنا پر خداوند یسوع مسیح لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بادشاہی میں شامل کر رہے ہیں. اور لوگ یہاں پر لکھا کہ لوگوں نے کہا کہ راست بازوں نے کہا کہ ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا، پانی پلایا، ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا، کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے. تو جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. تو جب ایماندار روزے کی حالت میں ہو تو اپنی زندگی میں جو تبدیلی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جو یسوع کی تعلیم کے مطابق ہو.
اس کے بعد جو تیسرا نقطہ ہے وہ چھٹی آیت کا ہی آخری حصہ تھا جو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا. اس میں لکھا ہے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. یہ یوک جو ہے, جوا جو ہے, یہ روحانی معنوں میں غلامی کے لیے یا گناہ کی غلامی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. دنوی معنوں میں دنوی غلامی کے لیے اور روحانی معنوں میں گناہ کی غلامی کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ دونوں طرح سے کام کر سکتا ہے, اپنی زندگی میں جوؤں کو توڑنا اور دوسروں کی زندگی میں جوؤں کے ٹوٹنے کے لیے کام کرنا. یعنی روزے دار کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی غلامی کے تمام جوؤں کو توڑے. یعنی اپنی زندگی میں اگر گناہ کی غلامی ہے تو پھر اس کے روزے کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا جو خدا کی نظر میں مقبول ہو. جس میں وہ خدا کی نزدیکی چاہتا ہے, خدا کے ساتھ رفاقت چاہتا ہے, وہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جوؤں کو نہ توڑے, غلامی کے بندھن سے نہ نکلے, گناہ کی غلامی سے نہ نکلے, اور اسی طرح دوسروں کو گناہ کی غلامی سے نکالنے کے لیے انتظام یا کام نہ کرے. اس لیے آج ہم جب روزہ رکھنے کے بارے میں سوال ہے کہ کس طرح روزہ رکھنا چاہیے, تو 3 نکات کو میں دوبارہ سے دیکھنے والوں کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو ایماندار یا خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کی نظر میں اس کا روزہ مقبول ہو, وہ خدا کی نزدیکی میں اور آگے آئے, خدا کی رفاقت میں آگے بڑھے, اور خدا کی آواز اس کی آواز خدا کے سامنے سنی جائے اور اس کا جواب اسے ملے, تو اسے ان 3 نکات کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے. یعنی دوسروں کے غلامی اور دوسروں کی غلامی میں ان کا مددگار ہو, ان کو غلامی میں سے نکالے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ مسکینوں کی, ضرورت مندوں کی, بھوکوں کی مدد کرے اور ان سے روپوشی نہ کرے. آج کل ایک بڑی سادہ سی مثال ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہوگی کہ اگر کوئی ضرورت مند شخص ہمیں فون کرے تو موبائل میں ہم اس کا نمبر دیکھ کر ہم اس کا فون ہی نہیں اٹھاتے, روپوشی کر جاتے ہیں. یا کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو ہم دروازے تو ہی کہہ دیں کہ یار انہوں کہہ دیں میں گھر ہی نہیں ہے گا, یعنی ہم روپوشی کر جاتے, چہرہ چھپا جاتے ہیں اس سے. تو دوسروں کی مدد کرنا بڑا ضروری. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بھی روحانی غلامی کے بندھن توڑیں, گناہ کی غلامی سے نکلیں, جوئے توڑیں, اور دوسروں کو بھی گناہ کی غلامی سے نکالنے اور ان کے جوئے توڑنے کے لیے بھی کام کریں. یہ حقیقی روزہ جو خدا کی نظر میں ہمیں مقبول بناتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پاسٹر روبن قمر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اور یقیناً ناظرین, جس طور سے آغاز ہی میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے رکھنا کتنے بجے ہے یا کس چیز سے رکھنا ہے یا کھولنا کس چیز سے ہے. جو مسیحی روزہ ہے اس سے بالا تر ہے, ان تمام چیزوں سے, کھانے پینے سے. کئی لوگ ہمارے ہاں روزہ رکھتے ہی اس لیے ہیں تاکہ بعد میں کوئی اچھا اہتمام کیا جائے اور کعبے کھائے جائیں. سو یہ روزہ جو ہے نا, یہ مسیحی روزہ نہیں ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ روزے والے دن خوراک بچے, جیسا کہ کلام بھی بیان کرتا ہے کہ تو اپنی روٹی جو ہے, یعنی جو روزے والے دن ہم نہیں کھا رہے, وہ روٹی اپنی بھوکوں کو کھلائیں. تو ہمارے ہاں اس سے تھوڑا اپوزٹ کام چل رہا ہے کہ روزے والے دن ڈبل خرچ کر رہے ہیں لوگ, یعنی کہ عام جو ہم کھاتے ہیں اس سے 2 گنا کھا جاتے ہیں. تو یہ روزہ نہیں ہے. ہمارے روزے میں کھانے پینے کا کوئی تذکرہ نہیں. آپ پوری بائبل مقدس دیکھ لیں, نہ ہمیں کھانے کے تعلق سے یہ تعلیم دی گئی کہ اس سے روزہ رکھنا ہے, اس چیز سے کھولنا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. سو مسیحی روزہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. اگر آپ سارا دن کھانے پینے کی باتوں میں لگے رہتے ہیں یا اس سوچ میں رہتے ہیں کہ شام کو روزہ کھولنا کیسے ہے, آپ نے اپنا جو بڑا ہی قیمتی وقت ہے, بڑا ہی اچھا جو وقت جس میں آپ بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے, خدا کے کلام پہ میڈیٹیٹ کر سکتے تھے, وہ جو وقت ہے وہ آپ نے اپنے کھانے پینے کی سوچوں میں ضائع کر دیا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اس لیے مسیحی روزے کا تعلق جو ہے وہ کھانے پینے کی سوچ نہیں ہے کہ آپ نے کس سے شروع کرنا ہے اور کس طرح ختم کرنا ہے. اس روزے کا براہ راست جو تعلق یسوع مسیح نے دکھایا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں کہ ہم اپنے باپ کو خوش کریں, یعنی جو اس کی مرضی ہے. اور جیسے روبن صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے اس کے کلام کی ساری باتوں پر ہم عمل کریں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. تھینک یو جناب, گاڈ بلیس یو.
ناظرین یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں, کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضروری سے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.